अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक का महीना रवां दवां है, रहमतें बरस रही हैं, रहमतें समेटी भी जा रही हैं, मैं तो ये कहता हूँ रहमतें लूटी भी जा रही हैं। और ख़ास तौर पे 10 अयाम गुज़र चुके हैं, रहमत का अशरा अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मग़फ़िरत का अशरा, क्योंकि मगरिब का वक्त गुज़र चुका है, तो जैसे ही मगरिब का वक्त गुज़रता है तो अशरा मग़फ़िरत जो है उसका आगाज़ हुआ चला है। अब 10 रोज़ मग़फ़िरत के होंगे। उलमा कराम का एक गुलदस्ता हमारे साथ होगा, मैं उनका तारुफ़ आपसे करवाता चलूँगा, लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि मरकज़ी जो मौजू होगा वो ये होगा कि इन अयाम के अंदर ये 10 रोज़ के अंदर कैसे मग़फ़िरत करवानी है, उन गुनाहों से कफ़ारा कैसे अदा करना है, माफ़ी मांगने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। वैसे तो अल्लाह ने ये भी कहा है कि ज़मीन व आसमान के दरमियान गुनाह भर दिए जाएँ, तो एक मग़फ़िरत का, एक तौबा का लफ्ज़ भी बहुत होता है। लेकिन उलमा कराम से इसकी ज़रा तफ़सील के अंदर, इसके तमहीद के अंदर जाएंगे कि कैसे वो बयान करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ अपने इस मेहमानों का जो आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अनस मदनी साहब मौजूद हैं, जिनकी मस्जिद के अंदर भी हम मौजूद हैं। मदीर हैं कुलिया दारुल कुरान वल हदीस के, जहाँ मौजूद भी हैं इस वक्त। उनके साथ हमारे साथ अल्लामा सैयद इब्न हसन शराजी साहब मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं अज़हरी कौंसल पाकिस्तान के। जबकि मेरे दाएँ जाने मौजूद हैं साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अमजद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी उलमा कौंसल पाकिस्तान के। उनके साथ मौलाना मोहम्मद रियाज खलल साहब मौजूद हैं, सरबराह बैनुल मज़ाहिब अमन फ़ोरम पाकिस्तान है। चारों उलमा कराम अपनी अपनी जगह पे एक बड़ी शख्सियात भी हैं, एक इल्म के हवाले से अपनी नाम भी रखते हैं, मुकाम भी रखते हैं। तो सबसे पहले शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अनस मदनी साहब से मैं आगाज़ कर लूँगा प्रोग्राम का। माइक उनके हाथ में है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, इल्म के हवाले से देखें तो आपका नाम भी है, इस दरसगाह को बड़ी एक अहमियत हासिल है। मग़फ़िरत की तरफ बढ़ें तो रमज़ान मुबारक में रहमतें तो अल्लाह नाजिल करता है। मेरे ख़्याल में वो तो कहते भी है बदनसीब होगा वो जो इस माह के अंदर इस माह को हासिल करके भी अपनी मग़फ़िरत ना कर पाए। तो इस मग़फ़िरत को हासिल कैसे करना है? क्या हर शख्स मग़फ़िरत का हक़दार है? जब वो जो रोज़ागार है, रोज़ा रखता है, जब वो जो अल्लाह के पास झुकने के लिए पहुँचता है, और इसके अराज़ व मकासद क्या होंगे, मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए मग़फ़िरत हासिल करने के लिए, जो अल्लाह ने हर तरह की मग़फ़िरत के लिए दरवाज़े खोल दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा। सबसे पहले डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का कि वो आज इस कुलिया दारुल कुरान वल हदीस में तशरीफ़ लाए। तो इन्होंने जो जिस बात से प्रोग्राम का आगाज़ किया है वो मग़फ़िरत का अशरा जो शुरू होने जा रहा है। हम इस वक्त अशरा मग़फ़िरत में कदम रख रहे हैं। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों का, सआदतों का, बख्शिश का महीना ही है। इस महीने को तमाम महीनों पर सआदत और बढ़तरी हासिल है। तो हमें ये चाहिए कि हम रहमतों के हसूल के बाद अब बख्शिश का जो अशरा शुरू हो रहा है उसको कमा हक़ हो, उससे फ़वाइद हासिल किए जा सकें। वैसे तो बख्शिश अल्लाह की पूरा साल 365 दिन हर वक्त अल्लाह बख्शने वाला है, जो उसके दर रहमत पर आ जाता है। और इस इरादे के साथ कि मैं अपने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, तो अल्लाह हर वक्त उसको माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो बड़ी ही सआदतें लेकर आता है हमारे पास, और जो वो गुनाहगार, जो सियाकार, जो सारा साल जो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अहकामात से गाफिल रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर ये एक अलार्मिंग समझ लें, या समझ लें कि उसको एक मौका दिया जाता है कि ये महीना जो आपके लिए आया है इसमें अल्लाह की बख्शिश हासिल की जाए। बख्शिश को किस तरह हासिल करना है, ये आम तौर पर जो ये तौबा तौबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इंसान गुनाह भी करता जा रहा है और साथ तौबा तौबा भी करता जा रहा है। तो ये तौबा नहीं है। तौबा के जो कुछ शराइत हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं, उसके तहत इंसान तौबा करता है तो फिर अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को अगर सामने रखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
توبو الاللہ ایھا المؤمنون فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، کہ اے مومنو، اے لوگو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، بخشش کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی توبہ کے لیے کیا عدد 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ لیکن جو ہماری زندگی سارا دن سارے اعمال ہمارے اس طرح کے گناہوں میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں یہ بات بتا کر بیان کر دیا ہے کہ استغفار، توبہ اور بخشش جو ہے ہر وقت ہر روز حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر جو حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر قدم رکھا اور اس وقت یہ کلمات ادا کیے اور کہا، کہنے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء، سید الرسل و خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آمین کہنے والے جبریل امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بیان کیے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اللہ سے بخشش مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں آمین۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیا جائے کہ ہمیں مسلمانوں کو اس توبہ کی کتنی ضرورت ہے، کتنی استغفار کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جس طرح وبا کی ایک شکل و صورت بنی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک ناراضگی ہے۔ تو ہمیں سب کو یہ توبہ کرنی چاہیے اور اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، پھر جا کے اللہ کی یہ جو وبائیں ہیں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہر شخص اپنی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ الارم، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں کہ وبائیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں۔ تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنی اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور تراویح یہ جو صلاتیں جو پڑھی جاتی ہیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ ان میں دعا ہوتی ہے، دعائے قنوت ہوتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف آگاہی ہو جائے کہ وہ اصل میں اللہ کی طرف اس کو آنا ہے، اور اللہ کی طرف آنے کے لیے اس کو رمضان کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان آئے گا تو پھر میں نماز پڑھوں گا، رمضان المبارک آئے گا تو پھر میں یہ نوافل پڑھوں گا۔ اس کو تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم ہی رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ہی رکھتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ مہینہ جو ہے اس کے لیے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کسی ایک دروازے کو بھی نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی بند نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جنت میں جانا ہے، ہم سب نے انشاءاللہ جنت میں اللہ سب کو اکٹھا کر دے۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دین لے کر آئے ہیں، کتاب و سنت کا، اس دین پر ہم عمل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور بخششیں ہیں وہ بھی نازل ہوں گی، وہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں کیونکہ ہمارا وقت کم ہے، یہاں بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو سید ابن حسن شرائعی صاحب مجھ سے موجود ہیں، علماء کرام دیگر ہیں، ان سے بات کا آغاز کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مغفرت کے عشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سید ابن حسن شرائعی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مغفرت کے عشرے کے آغاز اور خاص طور پہ اس کے مغفرت کے انداز کے حوالے سے بات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات بتائے اس کے حوالے سے بتایا۔ شرائعی صاحب کیسے بتاتے ہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مغفرت، جیسے مفتی صاحب نے بھی کرونا کی ذکر کیا، تو بہت دور ہے کہ مغفرت کا انداز اپنایا جائے، کون سا انداز کیسے اپنایا جائے؟ اور میرا ایک بڑا سوال ہے کہ روزہ چھوڑنے والے یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے سب کی مغفرت کر دینی، بلا شبہ کر دینی ہے، لیکن کیا اللہ کے احکامات سے منہ پھیرنے والوں کو بھی مغفرت کا اتنا موقع ہے، یا جو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ان کو زیادہ اس کا موقع فراہم کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ
جیسا کہ آپ نے اس عشر مغفرت کے بارے میں سوال کیا، تو مغفرت تو جب تک گمراہ کرنے والا موجود ہے تو پناہ تو مانگی جائے گی. پناہ جب مانگی جائے گی تو اس سے پناہ مانگی جائے گی جو پناہ دے سکتا ہے. اسی لیے جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے یا کوئی بھی، تو حکم یہ ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ بہ، جب بھی قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور پھر اس کی جو مہلت، اس کو تو پروردگار نے دی ہے. جب اس نے کہا فانذرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے زندگی، تو اللہ نے مہلت دی لیکن قیامت تک نہیں. الی یوم الوقت المعلوم کے لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں کہ وقت معلوم تھا، تو اس کا مطلب ہے وقت معلوم بھی تو اتنا لمبا ہے جو ابھی تک نہیں آیا. کہاں حضرت آدم علیہ السلام کی بات تھی اور کہاں یہ سلسلہ آج آ گیا 1400 صدی بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کرنے والا موجود ہے تو توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہو سکتے. پروردگار کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. جب بھی کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے صدق نیت سے، تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ جسے ماہ صیام کہا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس ماہ صیام کی عظمت و عزت توقیر یہ ہے کہ اللہ نے اسے سید الشہور قرار دیا ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے. تو جب یہاں تمام مہینوں کی سرداری کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں باقی مہینوں میں مغفرت مانگی جائے گی، جب اس مہینے میں مغفرت مانگی جائے گی تو وہ زیادہ جلدی قبول بھی ہوگی. اور پھر اسی طرح چونکہ اسی ماہ صیام میں ایک رات تاک ایسی آئے گی جسے شب قدر کہا جاتا ہے. شب قدر جو ہے وہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ ایک مہینے کی راتیں 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. پھر اس میں لفظ یہ بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر، کہ تمام رات جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور ملائکہ بخشش کے لیے نازل ہوتے ہیں کہ جو روزہ دار ہے اس پر سلامتی کی دعا کی جاتی ہے، اور جو بخشش کا طلبگار ہے اس کی بخشش کو قبول کیا جاتا ہے. میں حافظ امجد صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور اگر وقت بچے تو دوبارہ اپنے واپس مہمانوں کی طرف جاؤں گا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، ریاض کھرل صاحب کے، مولانا صاحب کا. کیسے دیکھتے ہیں بہت تفصیل میں دونوں مہمانوں نے استغفار کے اور مغفرت کے معنی، لغوی معنی، تفسیر، تمہید بتائی. آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ میرا ایک سوال ابھی بھی وہیں کھڑا ہے کہ کیا اس کی جو مغفرت کا سامان ہے وہ برابر تقسیم کیا جائے گا، یا جو اللہ کے حضور زیادہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، وہ بیمار ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے. اور بہت سارے لوگ صحت مند، میں پچھلے پروگرام میں کہا تھا، ہم بہانوں سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہم گرمی سے چھوڑ دیتے ہیں، ہم مزدوری کا بہانہ 100 لگاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مزدوری اور ہر حالت میں روزے کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جہاں رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر یہ مغفرت کا عشرہ جو شروع ہوا ہے، تو اس میں مغفرت کیا ساری انسانیت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، یا چند مخصوص لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، جہاں پر روزہ رکھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی اوپر رحمتوں اور انعامات کی بارش، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو ایمان والے کون ہیں؟ جو رمضان المبارک کی قدر کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تلاوت قرآن کریں اور توبہ اور استغفار کریں. جہاں رمضان المبارک میں رحمتوں اور برکتوں کا انعام ملے گا، وہاں پر مفتی صاحب نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور حضرت جبریل امین سید الملائکہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور جبریل امین آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے
اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کروا سکا، نجات نہ کروا سکا۔ جہاں یہاں نیکی بہت زیادہ 70 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 70% بڑھ جائیں گی، وہاں گناہ کا بھی اتنا بڑا ہی تصور ہے۔ تو یقیناً یہ جو انعامات ہیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو رمضان المبارک کو اس کی روح کے مطابق اور اس کے اعزاز اور اکرام کے مطابق گزاریں گے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے جان بوجھ کر روزے رکھیں گے، چھوڑیں گے، عبادات کو ترک کریں گے، نافرمانی سرکشی کریں گے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو وہ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، انہوں نے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو یقیناً مغفرت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حضور سربسجود ہوں گے، جھکیں گے اور رمضان کو احترام اور اکرام کے ساتھ گزاریں گے۔ رہی بات دوسری مغفرت کے مہینے کی، مغفرت کے عشرے کی، تو یقیناً اس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے، غیر رمضان کا چھوٹا سا عمل جو ہم فرض پڑھتے ہیں، تو یہاں 70 فرضوں کا وعدہ ہے۔ یہاں پر نفل کا جو ہے یہ فرضوں کے برابر اجر ملے گا، اور تلاوت قرآن مجید کا بھی اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام ہے، کلام اللہ، اور یہ نازل ہو رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، اور پھر آپ کی برکت سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھیلایا۔ تو اس مغفرت والے عشرے میں ہمیں وہ عبادات کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ نے ذکر کیا کرونا وائرس کا، تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پولیس اور رینجر کو نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ وبائیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کی پولیس یہ ہے، اللہ کی رینجر یہ ہے، یہ آزمائش آتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑو گے، اعراض کرو گے اور عبادات سے منہ پھیرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا تمہیں سزا دیں گے؟ معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ آج پوری دنیا بالعموم اور بالخصوص پاکستان کے جو لوگ ہمارے باسی ہیں، ہم پریشان ہیں کہ 2 دن کے لیے بازار کیوں بند ہوتا ہے۔ ہم کاروباری طبقے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ عام آدمی سے پوچھیں، وہ معیشت کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 11 مہینے اپنے اعمال نامے میں گناہوں کو بڑھایا ہے، معصیت کو بڑھایا ہے، نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے نجات والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، پھر اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ پہلے میں رحمت برسے گی، دوسرے میں تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، اور تیسرے میں تمہیں بشارت ہے کہ تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دی گی۔ بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک کے فوراً بعد واپس آئیں گے۔ علامہ ریاض حسین خل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا محمد ریاض خل صاحب موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے تمام علماء نے بات کی، آپ نے وہ صبر بھی کیا، کیونکہ سننے والا بڑا ذرا اعتدال پسندی کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ بیان کر دیں کہ اس وقت جہاں جس سینیریو کے اندر ہم موجود ہیں، مغفرت کا اور توبہ کا، استغفار کا تمام علماء نے بریفلی بتا دیا۔ اب یہ بتا دیں کہ معافی مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، جھکنا کیسے ہے، گڑ گڑانا کیسے ہے، رونا کیسے اس اللہ کے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے بڑی خوشی کی مقدس ان گھڑیوں میں یہ میرے لیے اور پوری امت کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کہ ہم مرکز اہل حدیث میں، کلیہ دار القرآن والحدیث میں جملہ مسالک کے اکابرین مل بیٹھے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، حقیقت یہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم میں اس مقدس مہینے کی اگر کوئی فضیلت ہے، درجہ ملا ہے، تو وہ اس لیے ملا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اس مہینے کو قرآن کریم جس گھڑی میں آیا ہے تو وہ مہینہ افضل ہے، اور جس شب کو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں عشرے جو ہیں ان میں رحمت خدا کی طرف سے برس رہی ہے، لیکن دامن پھیلانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ تو رمضان، قرآن، سیام، یہ تینوں جو ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا معنوی روحانی ربط ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے اپنی راتیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے ساتھ بسر کریں، فیضان قرآن سے منور و روشن کریں اپنے قلوب کو، اور دن کو روزہ رکھیں، اور پھر گناہوں سے بچیں اور نیکی کی طرف اپنے قدم بڑھائیں۔ تو آج جس حال میں ہم کھڑے ہیں، حقیقت یہ ہے امت درائے پہ کھڑی ہے، اور بڑے مشکل حالات ہیں کرونا وبا کی وجہ سے۔ گزشتہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک بھی ایسے گزرا، اور یہ رمضان المبارک بھی، تو ابھی تک ہم نے توبہ کی طرف رجوع اللہ نہیں کیا۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اور ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک یہ دوسرا آ چکا ہے۔ عبادت گاہوں کی رونقیں نہیں، یہاں تک کہ حرمین شریفین میں اجتماعات محدود ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان مقدس گھڑیوں میں، ان لمحات میں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ خدایا ہمیں معاف فرما دے۔ اور معافی کا طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب قوم یونس نے پیغمبر کے آگے انکار کر دیا خدا کی وحدانیت کو ماننے سے، اور نبی اللہ ناراض ہو کے چلے گئے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کے آثار پیدا ہوئے تو قوم یونس نے دیکھا عذاب آ چکا ہے، تو قرآن کہتا ہے پھر اس قوم نے اپنے بچے جو تھے ان کو زمین پہ پھینک دیا، جانور جو تھے وہ اپنے اپنی جگہ سے چھوڑ کے دوڑ نکلے، اور جو مائیں تھیں انہوں نے اپنے بچے زمین پہ، اور آسمان کی طرف چیخ و پکار کا عالم تھا، اور یہ ایک ہی التجا کرتے تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے آج تک کسی قوم پہ عذاب نازل ہونے کے بعد معاف نہیں کیا گیا، لیکن قوم یونس اتنا اس قدر روئی، اس قدر ان کی چیخ و پکار کا عالم تھا کہ آسمانوں سے فرشتے جو تھے وہ بھی رحم کر رہے تھے، رحم کی فریاد کر رہے تھے کہ اللہ اس پہ رحم فرما۔ تو اللہ فرماتے میں نے قوم یونس کو معاف کر دیا، اور ایسا معاف کیا کہ انہیں تا دیر زندہ اور سلامت رکھا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے ہمارے تمام معاشرے کے تمام لوگ جو ہیں پریشان ہیں، لیکن ہم رجوع اللہ کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور رجوع اللہ کرنے کا طریقہ جو ہے، وظیفہ جو ہے، وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے راوی امیر المومنین سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ہمیں رجوع القرآن کرنے کی ضرورت پہ زور دیا۔ ہمیں چاہیے کہ رجوع اللہ کریں، اور قرآن کے ذریعے سے رجوع کریں، اور ہم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، جس طرح کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، کہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے میرے خدا میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ادھر نبی اللہ کے ہاتھ اٹھے، عرش والے نے رحمت فرما دی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری امت مسلمہ اللہ وحدہ لا شریک کے آگے اپنی جھولی پھیلا دے، اور فقیر بن جائے، سائل بن جائے، اور اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولی کو منور کرے، اور معاشرہ منور ہوگا، اور اس سے ہماری عبادت گاہوں کی رونقیں بحال ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ غیبت سے، جھوٹ سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، ان سماجی برائیوں سے بچیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ آج ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک میں بھی ہم ملاوٹ کر رہے ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں یہ جو لمحہ آیا ہے، پیدائش سے لے کر پوسٹ مارٹم تک، ہم تمام جو معاملات ہیں، ادویات تک ملاوٹ کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت سوچنے کی ہے، لعلکم تتقون، پرہیزگاری پکڑنے کی ہے۔ پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو بچتا ہے گناہوں سے۔ تو آج گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھنے کی ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت سے چمٹ جانا چاہیے، احکام ربانی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یقیناً جب ہم رو کے اللہ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ رونقیں دوبارہ لوٹ آئیں گی، اور خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ قوم کو خدا اور تقدیر ساز رات اس میں آ رہی ہے، جس میں قوموں کو عروج ملتا ہے، قوموں کو عزت ملتی ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے جس شب کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ مقدس کا احترام اکرام یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کے آگے چولی پھیلا دے۔ مولا
ہماری کوتاہیاں معاف کر دے. ہم فقیر بن کر آئے ہیں, سیل بن کر آئے ہیں, اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے. بہت شکریہ. علامہ صاحب نے پورے جو اپنا بیان کرے تو اس کے اندر 2 الفاظ ایسے بولے جو کہ میرے لیے اپنے ایک پروگرام کے اختتام کے لیے بہت قیمتی ہوں گے, عوام کو بتانے کے لیے, ناظرین کو آگے رکھنے کے لیے. ایک لفظ تھا عاجز اور ایک لفظ تھا فقیر. عاجز وہی ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے, اور اس قوم کو فقیر ہونے کی بہت ضرورت ہے. ہم دوسروں سے باتیں کرتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں یہ رب کے محتاج بندے ہیں سانسوں کے لیے, کہ اللہ ایک سانس کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہے نا, لیکن دوسروں کا بھلا اور برا سوچتے ہیں کہ تمہیں میں ختم کر دوں گا, تمہیں تباہ کر دوں گا, تمہیں مالا مال کر دوں گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مال بھی اللہ کا ہے, اور یہ اگر ذلت یا اگر کوئی ہمارے پہ کڑا وقت آیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. رجوع کرنا ہے, مغفرت کے ایام شروع ہو چکے ہیں. تمام لوگوں سے درخواست ہوگی کہ مل بیٹھیے, توبہ استغفار کریں, اور سب سے پہلے توبہ استغفار کے لیے ضروری عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ دل سے اپنے دل کو صاف کر لیں, دل سے سب کو معاف کریں, پھر توبہ استغفار ہوتے ہیں. دل میں منافقت, کینہ, بغض رکھنے سے کبھی اللہ ہمیں توبہ استغفار کے دروازے نہیں کھولے گا, ہمیں نہیں اس کی توفیق دے گا کہ ہم اس کے حضور کھڑے ہو کر توبہ استغفار کریں. بہت ضرورت ہے, اور دعا یہی ہوگی کہ اللہ ہماری توبہ استغفار قبول کر لے. اس کڑے وقت سے یہ آزمائش ہے, یہ عذاب ہے, جو بھی نام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ اسے واپس کرے. ہمارے لیے دروازے جو ہیں وہ رحمت کے جیسے کھلے ہیں, جیسے جنت کے دروازے کھلے ہیں, ایسے ہر طرح سے دنیا کے دروازے جو ہمارے اوپر اس وقت تنگی کے ہیں وہ بند ہو جائیں, اور بالکل آسانیوں کے دروازے کھل جائیں, اور آسانی کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ سے دعا سب کو کرنی ہوگی, اللہ رحمتیں نازل کرے, برکتیں نازل کرے, اور عافیت والی زندگی ہماری آگے کرے. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.